गुजरता जा रहा है। मैं चाहूंगा कि अब हमारे और आपके दरमियान ही नहीं बल्कि मौजूदा दौर में असर हाजिर में सुन्नियत की पहचान हम और आप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस्लाम के मशाइख उलमाए किराम भी उनकी इज्जत करते हैं। अपनी शख्सियत में मुनफरिद है वो, अपने मिजाज में मखसूस तरीन सलाहियतों का हामिल है वो। मेरी मुराद साहिबुल फजीला व सआदा लायक तहिया व फाइक अल एहतराम हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद इब्राहिम खुश्ता सिद्दीकी कादरी रज़वी हामिदी अल आफंदी मंतसिल्लहुल आली अदाम अल मौला फद्दहु से है। आदमी कभी ऐसा होता है कि वो अपने नाम से पहचाना जाता है और कभी वो अपने फिक्र व फन में मुनफरिद होता है और कौम के लिए, लोगों के लिए जब वो कुछ कर लेता है तो वो नाम से नहीं बल्कि उसका काम ही उसका पहचान बन जाता है। हजरात, आज हजरत हमारे और आपके दरमियान मौजूद हैं। हम कुछ सुन लेते हैं और सुना लेते हैं, हमारी और आपकी इस्लाह हो जाती है। एक दौर गुजर चुका है और एक दौर आने वाला है। हम ये सोचें, हम ये फैसला करें कि मुस्तकबिल में हमारे और आपके गाइड के लिए, हमारी और आपकी रहनुमाई के लिए कौन होगा, हम किन की बातों पे चलेंगे, हमें दीन, इस्लाम, तरीक़त व मार्फत की राह कौन दिखलाएगा, ये आपका फैसला होगा। मगर मौजूदा दौर में आपको चाहिए कि आप हजरत के पास तशरीफ लाएं, इनसे इस्तिफादा करें। कल जब हमारे दरमियान कोई ना होगा तो हम ऐसे लोगों को तलाश करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम तस्करे करेंगे। आज जब हजरत हम में मौजूद हैं तो हम सबको चाहिए कि आप करीब आएं, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाएं तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाएं, कोई काम कर जाओ ताकि दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन हो। उससे पहले हजरत की शख्सियत आपके सामने बिलाशुबा वो एक शेख हैं, पीर हैं, इसमें कोई कलाम नहीं किसी का भी। मगर उसके साथ साथ हजरत वो तहरीर, तदरीस, तकरीर, ये फ़नून हैं जिस पर हजरत को महारत ताम्मा हासिल है। हजरत एक अच्छे शेखुल हदीस, अच्छे मुफ्ती, अच्छे कारी, अच्छे हाफिज होने के साथ साथ आपको राइटिंग में यानी कि तहरीर में बेपनाह मलका और महारत हासिल है। एक आदमी वो होता है जो बोल सकता है मगर अच्छा बोल सकता है मगर अच्छा लिख नहीं सकता। कुछ लोग इस तरह होते हैं जो अच्छा लिख तो सकते हैं पर अच्छा बोल नहीं सकते। कुछ लोग बोल सकते हैं मगर पढ़ा नहीं सकते। वन टाइम एक आदमी एक वक्त में वो टीचर भी नहीं हो सकता, वो राइटर नहीं हो सकता, वो अच्छा स्पीकर नहीं हो सकता। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी ज़बान में एक जादू है, जिनके कलम में एक जिंदगी है, जिनके होठों में एक इनकलाब है। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। उन्हीं कम लोगों में एक शख्सियत हमारे और आपके सामने हजरत मुबल्लिग इस्लाम मतसिल्लहुल अली की है। आप जानते हो पढ़ाना बहुत मुश्किल है, हर आदमी पढ़ा नहीं सकता। अरबी पढ़ाने के लिए ग्रामर चाहिए, नहव चाहिए, सर्फ चाहिए। अरबी पढ़ाने के लिए उसके कायदा, उसके कानून, उसके ग्रामर से वाकिफ होना चाहिए। नंबर 2, उसके बाद जो चीज़ है वो तहरीर है, ये राइटिंग। उसके बाद सबसे आसान काम तकरीर है। तकरीर कर लो, खिताबत इज वेरी इजी, स्पीच इज वेरी इजी, ऑडियंस खुश होके चले जाएंगे। सबसे आसान, सबसे मुश्किल तदरीस। उसके बाद नंबर 2 तहरीर, उसके बाद जो आसान चीज है वो तकरीर। हजरात, जानकर खुशी होगी कि पूरी दुनिया में
امام اہل سنت کے مسلک کی ترویج و اشاعت ہو رہی ہے اور تعصب قیامت ہوتی رہے گی، مگر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے سب سے بڑے صاحبزادے جو حضرت کے پیر و مرشد بھی ہیں، یعنی کہ حجت الاسلام حضرت مولانا و ملجانا محمد حامد رضا خان صاحب قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نور کی بارش فرمائے، ان کی زندگی اور ان کے شب و روز، ان کی تدریس، ان کی تقریر، ان کی تحریر، ان کے سوال حیات پر جو حضرت علامہ نے جو روشنی ڈالی ہے، وہ یہ کتاب تذکرہ جمیل آپ کے پاس ہے۔ آپ حضرات سے میں گزارش، تقریباً 296 پیج پہ پھیلی ہوئی یہ کتاب ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی اسی ٹاپک پہ دوسری کتاب انشاءاللہ بہت جلد آنے والی ہے۔ آپ سوچیں کہ حضرت کس قدر مصروف رہتے ہیں، آج یہاں ہیں، کل جوہانسبرگ میں ہوں گے، اس کے بعد لندن ہوں گے، پیرس ہوں گے، فرانس ہوں گے، امریکہ ہے، ہندوستان ہے۔ ایک انسان جو مسلسل جو ہے بارکاب رہتا ہو، مسلسل سفر کر رہا ہو، سفر کی تکان سے بوجھل بھی ہو، وہ ذہنی اور طبعی اعتبار سے ضعیف بھی ہو، اس کے لیے یہ کام کتنا مشکل ہوگا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ میں علماء کرام کا ایک جماعت ہے، ایک جمع غفیر ہے، مگر ضرورت تھی اس ملک میں تحریر کی، رائٹنگ کی۔ ہم نے جگہ دی ہے 200 لوگوں کو آنے کے لیے، جب جگہ خالی ہوئی، پیسے سامنے تھا، لوگ آ گئے، غیروں نے حملہ کیا۔ اب ہم تلاش کرتے ہیں عالم صاحب کو باہر سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے، عالموں کو بلائیں گے، مقررین کو بلوائیں گے۔ ہم چاہتے تو ہم کچھ کر سکتے تھے۔ حضرات اس کتاب کو آپ پڑھیں، اس کتاب میں بہت ساری باتیں آپ کو ملیں گی۔ جو لوگ اردو پڑھ سکتے ہیں وہ بھی اسے خریدیں، اور جو نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ بھی اسے خریدیں۔ اب ہم مجھ سے پوچھیں گے کہ بھائی جو اردو پڑھ سکتا ہے وہ تو لے کے پڑھے گا، لیکن جو اردو نہیں جانتا وہ کیا کرے گا؟ تو ان کے لیے مشورہ یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت کی یادگار آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ جو اردو نہیں پڑھ سکتے ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اگر پڑھ سکتے ہو تو کسی سے پڑھوا کے سن لیں۔ اگر کسی کو روزانہ ایک ایک پیج آپ سنیں گے تو یہ کتاب مکمل آپ سن سکتے ہیں، آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا۔ اس کتاب کی قیمت 3&0 یعنی کہ 30 رینڈ ہیں۔ آپ حضرات جلسے ختم ہو جانے کے بعد تشریف لائیں، اور یہ ہر آدمی، عورتوں سے بھی میری گزارش ہے، جو عورتیں اردو پڑھتی ہیں وہ اس کتاب کو ضرور لے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت کی ایک عظیم ترین تصنیفی یادگار آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ میں جلسے کے بعد آپ سب کا انتظار کروں گا کہ یہ کتابیں بہت نہیں، تھوڑی سی رکھی ہوئی، غالباً 30-35 ہوں گی، اور یہ آڈینس تو 100 سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو لے جائیں اور اپنی زندگی کے آداب و اخلاق کو اس سے پڑھ کر سنواریں۔ نیچے اب بغیر کسی تاخیر کے بعد مبلغ اسلام حضرت علامہ و مولانا محمد ابراہیم خشتہ صدیقی مدد اللہ علی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت ہم سبوں کو اپنے کلمات حسنہ سے نوازیں۔ اس سے پہلے آئیے حضرت کا استقبال ہم نعرہ و تکبیر کے چھاؤں میں کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم خشتہ صدیقی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ علماء اہل سنت، عرس غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔
قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله وكريمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على نبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا نبي الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. علماء کرام، فاضل اسپیکر حضرت مولانا فروغ احمد القادری، عزیزی مولانا محمد فیصل قادری رضوی، علماء کرام، حفاظ عظام، قرائے کرام، سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل ڈربن برانچ کے اراکین، مبارک ہو کہ آپ شہنشاہ بغداد سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ شہ بغداد کے بعد میں اس صدی میں الغوث العظم کا النائب العظم امام احمد رضا قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک شعر لکھ کر بتا دیا، سکھا دیا، سمجھا دیا، ایمان، یقین، عقل و خیرت کو روشنی دے دی کہ حضور غوث اعظم کون ہے. عرض کرتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. قرآن عظیم کی آیت تو آپ نے یہ پڑھی ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ آیت ہے. رب کریم کا ارشاد ہے، اے میرے محبوب، آپ کے ذکر کو، آپ کی یاد کو، آپ کی شان کو، آپ کے نام کو ہم نے بلند کیا ہے. لیکن امام احمد رضا قادری کہہ رہے ہیں کہ اے غوث اعظم، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا آپ پر سایہ ہے. آپ اپنے نانا جان کی تصویریں مکمل ہیں، آپ مجسم سراپا ہیں، نائب ہیں اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. عرض کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. بول بالا کیسا بول بالا؟ آپ جانتے ہیں اللہ اللہ اولیاء کاملین کا اتفاق ہے. علماء مشائخ ایگری ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا کے سارے اولیاء کاملین، ماں و شما کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی اور آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لوگوں کی نہیں، اولیاء کاملین، مشائخ اعظام جو قطبیت کبریٰ وسیلہ عظمیٰ کے اسٹیج پر فائز ہیں، اللہ نے القطب الکبریٰ الوسیلۃ العظمیٰ جن شخصیتوں کو اللہ نے بنایا ہے، یہ میں عربی میں نام لے گیا
میں آپ کو بتاؤں القطب الکبریٰ الوسیلۃ العظمیٰ یہ وہ اسٹیج ہے کہ ان کے وسیلے کے بغیر، ان کے فیضان کے بغیر میرے دوستوں کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سنیے، یہ تو بات ولی کی ہے، ان کو مانے بغیر کوئی مسلمان بھی نہیں ہو سکتا جو ان کا منکر ہو۔ العما کر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا۔ سنیے امام محمد رضا، دربن والوں سنو، میرا امام اس ساؤتھ افریقہ میں اس دن آیا جس دن مسلک اہل سنت یہاں آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیپ ٹاؤن کی پہاڑی میں جو قادری فقراء اولیاء لیتے ہیں، جس دن وہ آئے اسی دن میرے امام کا مسلک بھی آیا۔ اور یہ تو مسلک کی بات تھی، خدا کا شکر ادا کرو کہ اس ملک میں میرا امام اس وقت آیا اور اس دن بھی یہاں تھا جس دن حضرت مولانا مختار احمد صدیقی گریس کی جامع مسجد کے ممبر پر خطاب فرما رہے تھے۔ میرے دوستو، یہ تو میری سعادت ہے، میں جو ان کے در کا کتا ہوں، میں اس ملک میں امام محمد رضا کو لے کر آیا۔ کیا مطلب؟ میرے غوث پاک کا سایہ آ گیا، میرے غوث پاک کا فیضان آ گیا، میرے غوث پاک کا عرفان آ گیا، میرے غوث پاک کی امداد آ گئی۔ اور آج شہنشاہ بغداد کا یہ 7واں عرس سراپا قدس ہے جو انڈر دی بینر آف سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل انعقاد ہو رہی ہے۔ یہ 7واں عرس ہے۔ الکا کر رہا تھا کہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ میں نے عرض کیا کہ القطب الکبریٰ اور الوسیلۃ العظمیٰ یہ دونوں منصب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر ولی، امام محمد رضا سے بھی سنتے چلیے، اور امام محمد رضا میرے دوستو جہاں رضا کا نام ہوگا وہاں غوث کا کام ہوگا، اور جہاں غوث کا کام ہوگا وہاں ان کے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام ہوگا۔ اللہ اللہ۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اللہ اللہ۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ علماء کرام اور مشائخ نے لکھا، جو مستند ہیں دنیا طریقت و شریعت میں، ان بزرگوں نے لکھا کہ ہر ولی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد چاہتا ہے۔ دو وجہ ایسی ہے کہ بارگاہ غوثیت کی جانب ہر ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ توجہ کرے، استمداد کرے، مدد حاصل کرے۔ دو وجہ کیا سنیے، ارشاد فرمائے کہ ایک وجہ تو یہی ہے کہ ہر ولی یہ چاہتا ہے کہ ولایت کا جو منصب اس کو ملا ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ باقی رہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اس مسئلے کو کان کھول کر سن لیجئے۔ نماز پڑھنے والا مسلمان ہے، ٹھیک ہے،
اچھی بات ہے، مومن ہے، صالح ہے، متقی کہہ دیجئے، ٹھیک ہے، گناہوں سے بچنے والا، ٹھیک ہے، متقی ہے، مسلمان ہے، مگر ولی، میرے دوستو، صرف نمازوں سے آدمی ولی نہیں ہوتا، اعمال و اشعار سے ولی نہیں ہوتا، ولی اللہ کے فضل و کرم سے ہو جاتا ہے۔ ایک چلتا پھرتا آدمی بظاہر علم نہیں، بظاہر فضل نہیں، لیکن اگر اللہ کا کرم ہو تو اللہ اس کو علم بھی عطا فرما دیتا ہے، فضل بھی دے دیتا ہے، اور ولایت بھی مل جاتی ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جاہل ولی نہیں ہوتا، جاہل کو ولایت کا منصب نہیں ملتا، کہ خدا کو جاننے کے لیے عرفان چاہیے، اور معرفت میرے دوستو بغیر علم شریعت کے نہیں۔ اللہ اللہ، عرض یہ کر رہا ہوں کہ ولی اپنی ولایت کے منصبے پر، منصب جلیلہ پر فائز رہنے کے لیے شہر بغداد کا فیضان ضروری ہے۔ ہم تو راتوں کو میرے دوستو اپنے بستر پر سوتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو اے کاش یہ معلوم ہو کہ ولیوں کی ایک مجلس رات کو جمتی ہے، ولیوں کی محفل رات کو جمتی ہے، اور ہر ولی اپنے منصب اسٹیٹس کے اعتبار سے شہنشاہ بغداد کے حضور میں پیش ہوتا ہے۔ بڑی دنیا ہے یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے، میرے دوست، اقطاب اوتاد کا یہ کرم ہے۔ فرمایا کہ ہر ولی کو اس کی ضرورت ہے، اور پھر اس کی بھی ضرورت ہے کہ اگر شہر بغداد کا فیضان نہ ہو، کرم نہ ہو، تو ہر ولی ڈرتا رہتا ہے کہ اگر قادری جلال کا اگر وہ شکار ہوا، قادری جلال کی نگاہیں اگر ادھر اٹھی اور جمال اگر اسے میسر نہ آیا تو اس کا یہ منصب چھین سکتا ہے۔ ہر ولی ڈرتا رہتا ہے۔ الاماں کر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، الاماں قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، مر کے بھی چین سے، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ آج اے سنیوں، قادریوں، چشتیوں، نقشبندیوں، سہروردیوں، صابریوں، شاذلیوں، علی نیسیوں، آپ جانتے ہیں شہ بغداد کا دامن آپ کے ہاتھ میں، کوئی سلسلہ ہو، کسی سلسلے کا ولی ہو، یقیناً شہ بغداد کا فیضان اس کے ساتھ ہوگا، کیونکہ شہ بغداد کے فیضان کے بغیر جب ولی ولی نہیں ہو سکتا تو ولی کا مرید کیسے میرے دوستو کامل ہو سکتا؟ ارادت کے لیے بھی، مرید بننے کے لیے بھی شہ بغداد کا فیضان ضروری ہے۔ اللہ اللہ، میرے دوستو، بابا فرید جد شکر، سلسلہ عالیہ، چشتیہ، فریدیہ کا شہنشاہ، اللہ اللہ، شہ بغداد نے ارشاد فرمایا، وَكُلُّ وَلِيٍّ خَزَمٌ لَهُ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَرِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ اللہ اللہ، اور پھر فرمایا کہ میرا پاؤں، اللہ اللہ، ہر ولی کی گردن پر، ہر ولی کی گردن پر میرا پاؤں، یہ فیضان ہوا،
مقصد یہ تھا کہ میرا فیض ہر ولی کی گردن پر ہے. جب بابا فرید گنج شکر عبادت فرما رہے تھے، جب آپ نے یہ سنا تو فرمایا کہ میرا پیر ہندوستان کی دھرتی کا راجا، سلطنت چشتیہ کا تاجدار معین الدین چشتی نے اپنی گردن جھکائی اس فرمان کے بعد. فرمایا کہ میرے پیر نے گردن جھکائی، میں آنکھیں جھکاتا ہوں اور کہتا اے غوث، آپ کا قدم میری گردن پر بھی، میرے سر پر بھی، میری آنکھوں پر بھی. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. اللہ اکبر. اور پھر کتنی عظیم بشارت ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے، سنیوں کو مژدہ ہے. اور وہ لوگ جو ولایت اور ولیوں کے منکر ہیں، اللہ اللہ، ان کو میرے دوستو چیلنج ہے. اللہ اللہ. عرض کیا کہ تو مٹائے سے کسی کے نہ مٹا ہے نہ مٹے، تو مٹائے سے کسی کے نہ مٹا ہے نہ مٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. اور پھر یہی نہیں، یہ بھی امام محمد رضا کی تلوار. امام احمد رضا کو ہم کیوں اس لیے مانتے ہیں کہ میرا امام قادری تو ہے، فنا فی الغوث العظم ہے، مگر وہ ہر سلسلے کا نگہبان ہے، ہر سلسلے کا محافظ ہے، ہر سلسلے کے آستانوں کے تقدس کی حمایت اور حفاظت کرنے والا اس صدی میں ایک ہے، وہ امام احمد رضا ہے. کیا عرض کرتے ہیں؟ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے. میرے دوستو، سنی رضوی سوسائٹی یہ فقیر 1968 میں حاضر ہوا، اور اس کے بعد الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ براہ راست ڈائریکٹ امام احمد رضا کا نام، کام اور پھر غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان ہمارے سامنے آیا. خدا کا شکر ہے کہ امام احمد رضا کا 16واں 16 اینوال عرس اس ڈربن میں ہوا. غوث العظم کا یہ 7واں عرس سراپا قدس ہو رہا ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے امام احمد رضا کے 16 سال ہمیں عطا فرمائے اس ڈربن میں، اور غوث العظم کا یہ 7واں عرس ہے. میرے دوستو، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ یاد رکھو، محبوب کو، جو آدمی محبوب سے محبت کرے، شہ بغداد ہر سنی کے محبوب ہیں، ہر سنی ان سے محبت کرتا ہے. لیکن کتنا خوش نصیب ہے وہ سنی کہ شہ بغداد محبوب خود یہ کہتے کہ یہ میرا محب ہے. محبت کرنے والا اپنی اداؤں سے، اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے. مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے. مٹ گئے ان پاسٹ، مٹتے ہیں ان پریزنٹ، مٹ جائیں گے ان فیوچر. پاسٹ میں بھی میرے دوستوں ان کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا، پریزنٹ میں بھی مٹتے ہیں اور پھر فیوچر میں بھی. مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے
کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ میرے دوستو، شہ بغداد کا یہ عرس سراپا قدس، اس مقام پر آپ پہلی بار حاضر ہیں کہ جہاں انشاءاللہ چند مہینوں کے بعد یہاں نماز جمعہ ہوگی، اور یہ سنی رضوی جامع مسجد، پہلی سنی رضوی جامع مسجد فیصل آباد، سابقہ لائل پور، میرے مستاد گرامی، میرے مربی اعظم شیخ الحدیث محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد سرہ بیدار احمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے تعمیر کی بڑی شاندار مسجد۔ اور یہ دربند کے سنیوں تمہیں مبارک ہو کہ سنی رضوی جامع مسجد یہاں تعمیر ہو رہی ہے۔ اس سنی رضوی جامع مسجد کے خطیب محترم حضرت مولانا فاروق یہاں موجود ہیں، اسپیکر بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، متکلم بھی ہیں۔ میرے دوستو، مکان کیسا ہی اچھا ہو لیکن مکان کا ڈیکوریشن مکین سے ہوتا ہے۔ مسجد بڑی خوبصورت ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا ایسا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ چیس ورد کے رہنے والوں، آؤ نماز پڑھو، اپنے اہل و عیال کو لے کر آؤ، اور اس مسجد کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو۔ ابھی اس کی سیلنگ بھی ہونی ہے، پلیٹ فارم بھی بننا ہے، مسجد و محراب و منبر، اور پھر خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کہ دروے بود قیل و قال محمد۔ مسجد کیا ہے، مدرسہ کیا ہے، خانقاہ کیا ہے؟ بولی بولو تو اللہ والی بولو، کام کرو تو پیارے نبی کا کام کرو، اور نام لو تو پیارے نبی کا نام لو۔ عزیزوں اور دوستوں، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تو آپ نے دیکھی، اور ہم کیا دیکھیں گے، اللہ اکبر، ہم تو سن رہے ہیں میرے دوستوں، اور سمجھتے ہیں کہ حضور غوث العظم قطب الاولیاء، ان کے نانا جان نبی الانبیاء، سید الانبیاء، سید الرسل، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کے بیٹے شہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کو سید الاولیاء بنا کر دیا۔ اللہ اللہ، اولیاء کے سردار، اور ایسے سردار میرے دوستو کہ شمال جنوب ہر جگہ جہاں جہاں اسلام کمزور ہوا، جہاں جہاں اسلام پر سیاہ بادل چھائے، وہیں وہیں شہ بغداد کا فقیر پہنچا۔ شہ بغداد نے اپنے فقیروں کو، اپنے غلاموں کو وہیں بھیجا۔ راستے سے گزر رہے ہیں، جنگل کا سناٹا ہے، بھوک کا عالم ہے، نہ آدم ہے نہ آدم کوئی بھی نہیں۔ ایک شخص کمزور، اسٹرینتھ لیس، پاور لیس، فزیکلی کوئی طاقت نہیں، بیٹھا ہوا شہ بغداد کو للچائی ہوئی نظروں سے، مدد طلب کرنے والی نگاہوں سے شہ بغداد کو دیکھا۔ آپ نے خیال فرمایا کہ یہ آدمی مدد کا طالب ہے، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، طلب کا منہ تو کس
قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ اور یہ دیکھو امام احمد رضا کے بول کہ دہائی یا محی الدین، دہائی دہائی یا محی الدین، دہائی بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث، بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث۔ طالب مدد ایک ڈھانچہ متحرک نظر آیا، آپ نے ہاتھ بڑھایا اور اس اسٹیچو کو، اس فزیکل باڈی کو جو اسٹرینتھ لیس تھا، آپ نے کھڑا کر دیا۔ جیسے ہی وہ کھڑا ہوا میرے دوستو، تو شہ بغداد نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر تازگی آ گئی۔ پہلے وہ پاور لیس تھا، اب پاورفل ہو گیا، آنکھوں میں چمک، روشنی، سرخی، طاقت۔ فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ ابھی تو حال یہ تھا کہ حرکت کرنی مشکل تھی، اور اب آپ بالکل طاقتور معلوم ہو رہے ہیں۔ اس نے میرے دوستو عرض کیا کہ اے محی الدین، اے دین کے زندہ کرنے والے، میں آپ کے نانا جان کا دین ہوں، میں آپ کے نانا جان کا اسلام ہوں۔ یہ کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے، سیلفش لوگوں نے، اور ان مولویوں، قاضیوں اور حکاموں نے اور یہ بادشاہوں نے آپ کے نانا جان کے دین کو کمزور کر دیا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ آئے، آپ کا سہارا مجھے ملا، مدد مجھے ملی، حمایت مجھے ملی، اور اب آپ کی حمایت سے میں زندہ ہو گیا، اور آپ محی الدین ہیں، دین کو زندہ کرنے والے۔ دہائی یا محی الدین، دہائی دہائی یا محی الدین، دہائی بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث۔ آپ کیا یہ کہہ سکتے کہ یہ اسلام ہماری نمازوں کی وجہ سے زندہ ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے کہ یہ اسلام جو ہے یہ ہمارے صدقہ و خیرات کی وجہ سے اور ہمارے پیسوں کی وجہ سے زندہ ہے؟ نہیں۔ سنو سنو، ہندوستان میں اسلام میرے دوستو امیر لے کر نہیں آئے، فقیر لے کر آئے۔ ہندوستان میں اسلام بادشاہوں کے ذریعے نہیں آیا، خواجہ غریب نواز کے ذریعے آیا، داتا گنج بخش علی الحجویری اسلام لے کر آئے۔ یہ فقراء تھے، غرباء تھے، نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام تھے۔ اگر یہ اسلام بادشاہوں کے ذریعے آتا تو بادشاہ ختم ہو گئے، معاذ اللہ، اور اسلام بھی میرے دوستو کیا ہوتا آپ سمجھتے ہیں؟ لیکن چونکہ اسلام کے لانے والے محمد رسول اللہ کے غلام تھے، وہ لوگ تھے کہ میرے دوستو ہندوستان کی دھرتی سے یہ نعرہ بلند ہوا، داتا نہیں آئے میرے دوستو، اسلام آ گیا۔ لاہور دریائے راوی میں یہ شور اٹھا کیا رہی ہے، دادا حسن کے بیٹے آ گئے۔ ادھر میرے دوستو اجمیر کی دھرتی سے آواز اٹھی، کون آ گیا؟ خواجہ غریب نواز معین الدین آئے، معین الدین آئے، صرف نام کے نہیں، معین الدین آئے، دین کی مدد کرنے والے آئے، اور حسن حسین کے بیٹے آئے، سید آئے، اور محمد رسول اللہ کا دین آ گیا۔ میرے دوست وہ اٹھے تو دین اٹھا، وہ چلے تو دین چلے، ان کے قیام میں دین کا قیام تھا، ان کے رکوع و سجود میں محمد رسول اللہ کی ادائیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان میں آپ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ دین اسلام آج بھی ہے،
اور خواجہ غریب نواز کا تصرف ہندوستان پر آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اب یہ کر رہا ہوں کہ دین میرے دوستو ان بزرگوں کے صدقے آیا، اور خواجہ غریب نواز اور سارے اولیاء کاملین نے سر اپنا جھکا دیا۔ شہ بغداد، سرکار بغداد سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، ادب بڑی چیز ہے، یاد رکھو۔ بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب۔ نصیب کو اگر پرکھنا ہو، چیک کرنا ہو، جج کرنا ہو تو ادب کو دیکھو۔ اللہ 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 اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، شہ بغداد، بغداد مقدس، جیلان سے نکل کر بغداد مقدس جلوہ فرما ہوئے، تعلیم حاصل کی، ہر فن کو پڑھا، تصوف تو ان کے گھر کی چیز تھی میرے دوستو۔ ہاں، جو تیرا نام لے ذاکر ہے پیارے، امام احمد رضا، جو تیرا نام لے ذاکر ہے پیارے، جو تیرا نام لے ذاکر ہے پیارے، تصور جو کرے شاغل ہے یا غوث، تصور جو کرے شاغل ہے یا غوث۔ اللہ اکبر۔ شہ بغداد کا کیا مرتبہ ہے۔ مدرسے میں شہ بغداد عبد القادر الجیلانی جلوہ آرا ہیں، صوفیہ کی مجلس یہاں موجود ہے، لا الہ الا اللہ کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، 1 2 3 4 5 کئی تفسیریں، معنی آپ نے بیان فرمایا اور فرمایا کہ سنو، یہ جو کچھ میں اس وقت کہہ رہا تھا یہ قال کی باتیں تھی، اس کا تعلق گفتگو سے تھا، کلام سے تھا، اور اب آؤ میں کچھ حال کی بات کروں۔ اور اس کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ کا جو نعرہ بلند کیا تو میرے دوستو صوفی بھی وجد میں تھا، عالم بھی میرے دوستو رقص میں تھا، کپڑے فرزانہ دیوانہ تھا، کپڑے پھاڑ رہا تھا، لوگ جنگل میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے نکل گئے۔ میرے دوستو یہ سب کچھ ایسے نہیں ملا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں 12 سال تک عراق کے جنگلوں میں پھرتا رہا، اور عراق نہیں، میرے غوث ساری دنیا میں کہاں کہاں پھرے اور کہاں کہاں جلوہ آرا ہوئے۔ کولمبو میں میرے دوستو میں نے خود دفتر جیلان، پہاڑیوں کے اندر وہ مقام دیکھا جہاں شہ بغداد جلوہ آرا ہوئے، دفتر جیلان۔ اس 12 سال میں معلوم نہیں کہاں کہاں گئے، ساری دنیا کی سیاحت کی۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں ذرا میرے شہ بغداد کا تیور تو دیکھو، نظر تو دیکھو، بصیرت تو دیکھو۔ ارے جب ان کی بصیرت کا یہ عالم ہے تو ان کے نانا جان کی بصیرت کا کیا عالم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو تم میرے نانا جان کے غلام اور امتی ہو، اور میرے مرید ہو یا میرے نام لیوا ہو، فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا جان کے ہر غلام کو میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میرے نانا جان کا سعید کون ہے اور شقی کون ہے، میں دونوں کو جانتا ہوں۔ نیکوں پر بھی میری نظر ہے، بدوں پر بھی میری نظر ہے۔ فرمایا السعداء والاشقیاء یعرضون علی،
میرے نانا جان کا ہر ہر غلام نیک بخت اور جو بدبخت ہیں وہ بھی میری بارگاہ میں پیش کیے گئے اور فرمایا عینی فی اللوح المحفوظ، اور میری آنکھ لوح محفوظ میں۔ غوث پاک میرے دوستو وہ ویسے ہی غوث پاک، اللہ غوث پاک کی شان فرماتے ہیں کہ جب تک میرا رب مجھے نہیں کھلاتا میں کھاتا نہیں ہوں، اور جب تک میرا رب مجھے نہیں پلاتا میں پیتا نہیں۔ ہے کوئی آدمی ساری دنیا اگر نہ کھائے اور مر جائے تو اس میں اللہ کا کیا ہے؟ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، اس کو ہمارے کھانے پینے سے کیا ضرورت ہے؟ لیکن یاد رکھو وہ محبوب سبحانی ہے، غوث سمدانی ہے، محبوب سبحانی ہے۔ فرمایا کہ جب تک میرا رب مجھے کھلاتا نہیں میں کھاتا نہیں، اور جب تک میرا رب مجھے پلاتا نہیں میں پیتا نہیں۔ اللہ اللہ، امام احمد رضا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے مجھے۔ یاد رکھو جب انسان اپنی رضا کو، اپنی خواہش کو، اپنے دیدار کو، اپنی چاہت کو، اپنی طالب طلب کو اپنے محبوب کی چاہت کے ڈھانچے میں لاسٹ کر دیتا ہے، ڈھال دیتا ہے، گم کر دیتا ہے، تو پھر وہ محبوب کی چاہت بن جاتا ہے، محبوب کی رضا بن جاتا ہے۔ المحبوب سبحانی نے سب کچھ اپنا قدرت ربانی کے ڈھانچے میں ڈھال دیا تھا، اس لیے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے مجھے۔ قسم بحقی عبد القادر، نصرت بحقی عبد القادر، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تمہیں، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ آج میرے دوستو ہمیں اس کا احساس نہیں کہ میرے آقا نے کیا کیا کرم فرمایا۔ ارے یہ بخشش کے سہارے ہیں، یہ مغفرت کے بہانے ہیں، یہ غوث ہیں، یہ خواجہ ہیں، یہ فرید ہیں، یہ نظام ہے، یہ کیا ہے؟ پیارے نبی نے بخشش کے سہارے بھیج دیے ہیں، اپنی امت کے رکھوالے بھیج دیے ہیں۔ قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تمہیں، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اللہ میرے دوستو بغداد مقدس ہے، قرق کا محلہ ہے، بیٹھے ہوئے 40 دن ہو گئے، کھاتے نہیں، نہ کھانا نہ۔ فرمایا کہ جب تک مجھے آ کر کوئی نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں۔ حضرت خضر پہنچے، گزرے، عبد القادر جیلانی کھا لیجیے، نہیں میں نہیں کھاتا، بس ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایک آدمی کھائے پیے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ میرے دوستو آپ جو اپنے مزاج کے مطابق بات کہتے ہیں یہ فزیکل وے میں آپ بات کرتے ہیں۔ میرے دوستو یہ فزیکلی یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جس کے پاس فزیکلی فیلنگ نہ ہو اور وہ اپنی فیلنگ کو گم کر چکا ہو اور وہ اینجل فیلنگ ہو، فرشتوں کی فیلنگ بن جائے، تو بتاؤ اس کو کھانے پینے کی کیا ضرورت؟ بھوک جو ہوتی ہے یہ فیلنگ سے، جو فیلنگ ہی نہ رہے۔ دیکھو فرشتے کھاتے رہے، فرشتے کھاتے پیتے رہے۔ اور یاد رکھو کہ ہر آدمی کی غذا الگ ہوتی ہے۔ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے وہ بھی تو بچہ ہے، لیکن اس کی غذا میرے دوستو یہ چاول اور روٹی یہ نہیں ہے، اس کی غذا وہاں کی ہے، الگ غذا ہے۔ جب وہ یہاں آئے گا اس کی غذا اور ہوگی۔ ہر آدمی کی غذا اور فرشتوں کی غذا، اللہ والوں کی غذا اللہ اللہ ہے، اللہ 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 اکبر۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں بیٹھے ہوئے حضرت ابو سعید مخزومی آپ کی پیر و مرشد گزرے، کہا کہ بیٹا مجاہدہ ہو چکا، بڑی ریاستیں آپ نے کی، 12 سال جنگلوں میں
حضرت خضر بھی میرے دوستو حیران تھے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹوں کا بیٹا کیسا ہے. آپ واز فرماتے رہے میرے دوست. ایک ایک واز میں 50,000 انسانوں کا ہجوم, 400 رائٹر اس زمانے کے علماء اور مشاہد بیٹھے ہوتے تھے. 400 پین اور تاراز اور قلم لے کر لکھتے تھے. کوئی بے ہوش ہوتا تھا, کوئی اچلتا تھا, کوئی مچلتا تھا, اور یہاں تک کہ باز کی روح پرواز کر جایا کرتی. آواز فرما رہے حضرت خضر گزرے. آپ نے فرمایا کیف یا اسرائیلی, اے خضر ٹھہر جا, اسمع کلام المحمدی, اور اے خضر یہ محمدی غلام ہے, اس کی باتیں سنتا جا. اللہ اکبر. ولی کیا مرسل لائیں خود حضور آئیں. سنیے اعلیٰ حضرت. ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں, وہ تیرے واز کی محفل ہے یا غوث, وہ تیرے واز کی محفل ہے یا غوث. ولی قدم اور خود رسول حضرت خضر اور خود حضور جلوہ فرما ہوں. اللہ تربیت کے لیے بیٹا عبد القادر بولو. مرشد کامل نے فرمایا کہ اے عبد القادر یہ ریاضت اور یہ کب تک, اٹھو جاؤ مدرسے میں جا کر بیٹھ جاؤ, فتوا دو, پڑھاؤ. یہ آپ جانتے ہیں میرے دوستو, نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا دین ہوتا ہے, بزرگوں کی نظر سے پیدا. تدریس کی مجلسوں میں میرے دوستو آدمی کو بنایا جاتا ہے. ماں کے پیٹ سے آدمی عالم فاضل بن کر نہیں آتا. درسگاہوں میں بچھا کر کے برین واش, جو آپ کہتے ہیں برین واش میرے دوستو انہی چڑھائیوں میں بیٹھ کر ہوتا ہے. حضرت شیخ ابو سعید مخزومی نے فرمایا بیٹا جاؤ مدرسہ تم سنبھال لو, بس ممبر کو اور مسرت کو بیٹھ گئے اور پڑھانا شروع کیا. لیکن پڑھانا شروع کب کیا میرے دوستو؟ مجاہدہ ریاضت کے بعد. برسوں کی ریاضت پہلے پڑھتے رہے, پھر اس کے بعد مجاہدہ کیا, پھر ریاضت کی, اور اس کے بعد پھر اخیر میں شیخ نے فرمایا بیٹا عبد القادر بیٹھ جاؤ, اب ساری دنیا میں آپ کا فیضان جاری ہوگا. اور سنیے پڑھانے کی ادائیں تو دیکھیے. اللہ اللہ کیا کہنا ہے میرے آقا کا, کیا کہنا ہے جیلان کے شہنشاہ کا. پڑھا رہے, پڑھاتے شاگردوں نے دیکھا کہ یہ ہاتھ سے پانی ٹپک رہا ہے, لیکنگ ہو رہی ہے. اللہ یہ تو درس ہے, پڑھا رہے ہیں, یہ ہاتھ سے پانی کیسے ٹپک رہا ہے؟ شاگردوں کی نگاہوں نے دیکھا, مؤدب اور مؤدب ادب کرنے والے لوگوں نے دیکھا, لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی. تھوڑے دنوں کے بعد ایک قافلہ آیا اور اس نے آن کر عرض کیا کہ حضور ہمارا جہاز, ہماری شپ سائیکلون میں آ گیا تھا, طوفان نے اٹھا کر پھینکا, اور زندگی سے ہم نا امید ہو گئے تھے. ہم نے وہی عبد القادر جیلانی کا نعرہ بلند کیا, اپنے شیخ کو پکارا. شکر خدا میں کرتا ہوں رب قدیر کا, پڑھو شکر خدا میں کرتا ہوں رب, شکر خدا میں کرتا ہوں رب قدیر کا, دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا, دامن ہے میرے ہاتھ میں. شکر خدا میں کرتا ہوں رب قدیر کا, دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر. دربند کی دعائیں دنیا
سونی ہے، سناٹا. آج سنڈے ہے، ویڈنگ سیریمنی اور مختلف سیریمنیز اپنے اپنے کام میں. یہ میٹیریل ورلڈ ہے میرے دوستو. لیکن خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے سارے مشاغل سے بچا کر دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا. شکر خدا میں کرتا ہوں رب قدیر کا. دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر. اور میرے دوستو ابھی میں بتاتا ہوں، بس اسی پر گفتگو ختم ہو جائے گی. اور میرے دوستو ہماری گفتگو ختم ہو سکتی ہے، ہم ختم ہو سکتے ہیں، لیکن شاہ بغداد کا فیضان ختم نہیں ہو سکتا، ان کا عرفان ختم نہیں ہو سکتا، ان کا کلام ختم نہیں ہو سکتا، ان کی شان ختم نہیں ہو سکتی، ان کی کرامت ختم نہیں ہو سکتی. ان کی کرامت میرے دوستو محمد رسول اللہ کا معجزہ ہے. ہمارے نبی کا نام باقی، معجزہ باقی، محی الدین کا نام بھی باقی اور ان کی کرامت بھی باقی. اللہ بڑی شان. حضرت بہجت الاسرار شریف میرے دوستو بڑی عجیب ایسی کتاب ہے جو محدثانہ انداز میں لکھی ہے. اللہ اللہ، بڑے بڑے محدثین قالا قالا کہہ کر انہوں نے بالکل جیسے حدیث بیان کرتے ہیں بہجت الاسرار. اس میں میرے دوست واقعہ لکھا حضرت عبدالحق اور حاجی الحرمین ابو عثمان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک قافلہ آ رہا تھا. اور یہ واقعہ میرے دوستو 3 صفر یکشنبہ سنڈے اور 555 ہجری دن تاریخ وقت سب خانقاہ میں وہاں بیٹھے ہیں. ایک قافلہ آیا. فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ولی دیکھا کہ حضور غوث العظم وضو کرتے کرتے اور ووڈن لکڑی کا جو کھاؤں اور شو وہ جو لکڑی کی تھی اس کو غوث اعظم نے نعرہ مار کر کے اور کھڑاؤں کو ہوا میں پھینکا. لوگ حیران ہو گئے کہ اللہ اکبر یہ کیا موقع ہے. حضور وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے کرتے اور لکڑی کا کھڑاؤں نکالا اور ہوا میں پھینکا، نعرہ مارا اللہ اکبر. یہ دونوں بزرگ دیکھ رہے تھے لیکن کسی نے پوچھا نہیں، ہمت نہیں ہوئی کہ کیا پوچھے. اللہ اکبر، یہ تو اسرار قدرت ہیں. تھوڑے دنوں کے بعد ایک قافلہ آیا. قافلے والوں نے شہر بغداد کی بارگاہ میں کچھ نظر پیش کیا. بزرگوں کی بارگاہ میں جانے کے آداب بھی میرے دوستو یہی ہیں. جو لوگ مؤدب ہیں، ادب والے ہیں، وہ بزرگوں کی بارگاہ میں 11ویں شریف کیا ہے نظرانہ ہے، ایثار ثواب کیا ہے نظرانہ ہے، ختم درود کیا ہے نظرانہ ہے، میرے درود کیا ہے نظرانہ ہے. جب بزرگوں کی بارگاہ میں جایا کرو خالی مت جایا کرو، کیونکہ وہاں سے کچھ لے کر آنا، آقاؤں کی توجہ کو مبذول کرنا ہے. اگر کوئی خالی فقیر آپ کے دروازے پر آ جائے کہ ہمیں یہ دو وہ دو فنا دو، آپ کہیں عجیب آدمی ہے صاحب، یہ فقیر بھی ہے اور مانگتا بھی ہے. لیکن اگر وہ فقیر یہ کہہ دے تیرا بھلا، تیرے بچوں کا بھلا، تیرے بیٹوں کا بھلا، تیرے پوتوں کا بھلا، میرے دوستو اس کی ادائیں آپ کو متوجہ کر دیں گی. یہ دعائیں دے رہا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو دے دو. فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، فقیروں کی جھولی میں، فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، مگر چاہیے مانگنے کا بھی ڈھب کچھ، مگر چاہیے مانگنے کا بھی ڈھب کچھ. اب دیتا تو سب اللہ ہے، کوئی شک نہیں، مگر وہ پیارے نبی کے نام پر دیتا ہے، اپنے غلاموں کے نام پر دیتا ہے، اپنے محبوبوں کے نام پر دیتا ہے. وہ آ گئے لے کر
سونا بھی تھا اور ریشم بھی تھا. وہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے شہ بغداد کی بارگاہ میں, انہوں نے عرض کیا کہ حضور اب یہ سب سامان آ رہا ہے, حضور آپ فرمائیں کہ میں انہیں لے لوں؟ میں فرمایا ہاں ہاں لو, یہ سونا بھی لو, یہ خز بھی لو, اور یہ ریشم کا تھان ہے یہ بھی لو. کچھ کھانے پینے کی چیز تھی وہ بھی لی, نوش بھی فرمایا, انہیں بھی کہا کھاؤ, اور خود بھی شہ بغداد نے تناول فرمایا. میرے دوستو, ہم غریبوں کو شہ بغداد نے قیامت تک کے لیے ایک راستہ دکھا دیا. ہم محتاجوں کو, فقیروں کو, غربا کو ایک راستہ دکھایا کہ دیکھو جو کوئی محبت کے ساتھ نظر لے کر آئے تو نظر جو ہے یہ محبت اور عقیدت کی علامت ہے. نظر کا لینا بھی جائے تو نظر کا کھانا بھی جائے اور نظر کا کھلانا بھی. حالانکہ وہ سید ہے, خود ہی ارشاد فرمایا. اس کے بعد ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ اچھا صاحب یہ جو نظر آپ لے کر آئے ہیں کیا اس کے بیک گراؤنڈ میں واقعہ کیا ہے؟ اور انہوں نے عرض کیا کہ اصل میں ہم لوگ تجارت کا مال لے کر آئے تھے. گولڈن بھی تھا, خز بھی تھا, اور ریشم بھی تھا, اور ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور کچھ لوگ مارے گئے اور یہ ساری چیزوں پر قبضہ کر لیا. اس وقت میرے دوست جب آدمی کی نیت اچھی ہو, ایمان اور یقین کے سنگم پر ہو, ایمان اور یقین کا دولت اس کے ہاتھ میں ہو تو پھر یہ خیال پیدا ہو. آج کی دنیا میرے دوستو یہ میٹیریل ورلڈ ہے, سیلفش ورلڈ ہے. اسی لیے تو امام محمد رضا نے للکارا اور عرض کیا کہ وہ کیا جانے گا فضل مرتضی کو, وہ کیا جانے گا فضل مرتضی کو, جو تیرے فضل سے جاہل ہے یا غوث, جو تیرے فضل سے جاہل. حضرت علی کو کیا جانے گا وہ, اور پیارے نبی کو کیا جانے گا, جو تیرے فضل سے جاہل ہے یا غوث. آج لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ حسد کرتے ہیں, تو بھائی لوگ اگر حسد کرتے ہیں تو یہ فقیر تو حسد کرنے والوں کو بڑی دعائیں دیتا ہے, کیونکہ حسد کرنے والا میرے دوستو وہ اپنے لیے برا کرتا ہے لیکن ہمارے لیے تو بڑا اچھا کرتا ہے. جانتے ہو حسد کرنے والا سارے گناہ ہمارے اس کے سر. حسد کرنے والا اللہ تعالی حسد کرنے والے کو سارا گناہ, سارا نقصان تو اس کو ملتا ہے, دنیا میں بھی جہنم آگ اور آخرت میں بھی آگ. لیکن جو محسود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور دیتا ہے, اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. تو ایک آدمی کو حسد کرنے سے اگر میرا گناہ معاف ہو جائے تو ہمیں کیا شکایت؟ No complaint at all. I am very thankful to him. میں تو خوش کہ وہ حسد کرتا ہے, میرا درجہ بڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اور بھی ہمیں دیتا ہے. امام محمد رضا عرض کرتے ہیں انہیں مجھے بخشا, انہیں محروم رکھا, مجھے بخشا, انہیں محروم رکھا, میرا کیا جرم حق فاصل ہے یا غوث, میرا کیا جرم حق فاصل ہے یا غوث. اور جانتے ہو 14ویں صدی میں وہ فرما رہے ہیں, اور ابھی تو یہ 15ویں صدی ہے. فرماتے ہیں عدو بدین مذہب والے حاسد, عدو بدین جو بے دین ہے وہ میرا دشمن ہے. اور جو لوگ اپنے آپ کو بظاہر سنی کہتے ہیں اور جانے کیا کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ حسد کرتے ہیں. امام احمد رضا اپنے زمانے کی تصویر کھینچ رہے ہیں. عدو بدین مذہب والے حاسد, عدو بدین. تو اب یار اے غوث اعظم یہ دشمن جو ہے یہ تو بے دین دشمن ہے, اور جو سنی مذہب والے ہیں وہ حسد ہیں. تو اب کیا؟ تو فرماتا کہ تو مجھ تنہا کا زور دل ہے یا غوث, تو مجھ تنہا کا زور. یہ زور دل دیکھا آپ نے, اس کو کہتے ہیں اسٹرینتھ پاور, اس کو کہتے ہیں ریل پاور, اس کو کہتے ہیں ریلیجس پاور, اس کو کہتے ہیں اسپرچل پاور, اس کو کہتے ہیں المائی کی پاور.
دیکھا تو مجھ تنہا کا زور دل ہے یا غوث عدو الدین مذہب والے حاسد، تو مجھ تنہا کا زور دل ہے یا غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستو میں 68 سے بول رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ مولانا نے ابھی فرمایا کہ تقریر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہو جاتی ہے، لیکن میں میڈیکلی اور فزیکلی I am not so well, but thank Almighty Allah that I am very well on my duty. الحمدللہ کوئی شکایت نہیں ہے، اور بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں میڈیکلی ٹھیک نہیں ہوں، الحمدللہ۔ لیکن میرے عزیز و میرے دوست، تمنا یہ ہے کہ سننے کے بعد آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ہاں، جو کچھ آپ نے سنا اس پر عمل کیجئے۔ اور ایک بات ضرور میں کہوں گا، ہر عرس میں میں کچھ نہ کچھ شہ بغداد کا بھکاری ہوں، غلام ہوں، کچھ نہ کچھ دیتا ہوں۔ آج بھی میں آپ کو کچھ دے کر جانا چاہتا ہوں، آپ نوٹ کیجئے۔ یہ حسن کے لال، حسین کی نگاہوں کے تارے، شہنشاہ بغداد کا فیضان ہے۔ حضرت شیخ سیف الدین الدہلوی البخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے والد ہیں، وہ چھوٹے موٹے آدمی نہیں۔ عبدالحق محدث دہلوی خود قادری، بہت بڑے علامہ، اللہ اکبر، ہندوستان کو علم حدیث کی نعمت دی، ان کے والد شیخ شرف الدین الدہلوی البخاری۔ آخری وقت آ گیا، سنو میرے دوست، سب کو آخری وقت آنا ہے، قادریوں سنیوں سب کو آنا ہے، سنو۔ حضرت شیخ سیف الدین فرماتے آخری وقت آ گیا، فرمایا کہ جلدی عبدالحق کو بلاؤ۔ حضرت شیخ عبدالحق اللہ اکبر بہت بڑے ہیں، اتنے بڑے علامہ کے حدیث لانے والے ہندوستان میں، ہم سب شاگرد انہی کے، سارا مسلک انہی کا ہے۔ فرمایا اے عبدالحق، میں جس محبوب کی تلاش میں تھا، اب میرا محبوب میرے سامنے، اور میں اب جلدی دنیا سے جانا چاہتا ہوں، اب میں ٹھہرنا نہیں چاہتا، زندہ نہیں چاہتا، مرنا چاہتا ہوں۔ میرا محبوب میرے دعا کیجیے کہ مرنے سے پہلے میں اپنے محبوب کا نظارہ کر لوں۔ محبوب کا نظارہ ہو گیا، محبوب کا دیکھ لیا، اب میں یہاں نہیں رہوں گا۔ اے عبدالحق، میری وصیت آپ سنیے۔ وصیت کون کر رہا ہے میرے دوستو؟ وصیت وہ کہہ رہا ہے کہ جو اپنے وقت کا علامہ بھی ہے، فقیہ بھی ہے، صوفی بھی ہے، شیخ سبیل، اللہ اکبر، شیخ سیف الدین بہت بڑے علامہ۔ فرمایا میری وصیت یہ ہے، میرے دوستو، نماز بھی اچھی، روزہ بھی اچھا، حج بھی اچھا، زکات بھی اچھی، لیکن محبوب کی محبت سب سے اچھی، محبوب سے ارادت سب کی اچھی۔ سنیوں سنتے جاؤ، تمہارے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی، میں اپنے لیے بھی وصیت کرتا ہوں، الحمدللہ۔ حضرت شیخ شرف الدین فرماتے ہیں کہ بیٹا، میرے کفن پر یہ 4 جملے ضرور لکھنا۔ اب سنو